نانی ہوئی کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، ان کے بالوں میں کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی، بولی بھالی صورت والے رام اور سیتا 6 پیسے میں، کرشن اور رادھا 6 پیسے میں، سستا شیو جی سستا راون کیوں ہے اتنا مہنگا، بولا اس کی مانگ بڑی ہے، گھر گھر مورت یہی پڑی ہے، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے نہ مانا، سیتا رام کا گیا زمانہ، سچ کو دنیا نے راج جگت میں ہر کوئی ہے محتاج، جگت میں پاپ کی نیا تیر رہی ہے، سانچ کی کشتی ڈوب رہی ہے، رام گئے اور انسانوں کے انسان دشمن، رام گئے اور رہ گئے راون، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گئے مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بہت خوبصورت جلسہ بڑے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں، جلدی سے نکل رہا ہے، جو جس حال میں سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سنیے، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیے، بالکل مختصر وقت ہے، آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں جوش کے ساتھ، اللہ ہمارے سنانے کو سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
मनमानी करके, अरे बैठाने की जरूरत नहीं है, जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनने दीजिए, बैठाने की जरूरत नहीं है, बैठाने में तो पूरा वक्त चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनमानी करके जिंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं, नालायक कौन है, लायक कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होता है, इल्म की नाकदरी की वजह से। पहला और दूसरा और तीसरा आदमी कौन है? तीसरा सवाल है, आदमी को जानना है कि ये अच्छा है या बुरा है, 3 रास्ते से पता चलता है। वो पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता क्या है? रमज़ान गुजर गया, तरावी आपने पढ़ी, रोज़ा रखा, किसका रमज़ान कबूल हुआ, किसका रमज़ान कबूल नहीं हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं। सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, अच्छा लड़का। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा की जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है? चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाजा हो जाएगा ये आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा ही नहीं, जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है। ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। और 3 आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फकीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के ज़िना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए पिंडाल में है या ससुराल में है। कम खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा। उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था। उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आंख में कोहिनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है। माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है।
کہ اماں دعا دے دو. باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جا رہا ہوں, 14 سال کے لیے جا رہا ہوں. تو ماں کا جواب سنیے, کیسا منظر ہوگا, کیسی گھڑی ہوگی, کیسی مصیبت ہوگی. ماں نے کہا بیٹا میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی, اگر سب کی مرضی ہے کہ بنواس کرو, 14 سال کے لیے جنگل جاؤ, تو سب کی خوشی ہے تو جاؤ, لیکن میں اپنے چاند کے ٹکڑے کو جوگی بنا کر کے جنگل بھیج نہیں سکتی. اچھا ہوتا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتی, کرسی کا جھگڑا نہیں ہوتا, اور میرے بیٹے کو محل چھوڑ کر کے جنگل جانا نہیں پڑتا. جب ماں کی بے بسی کو, ماں کے صدمے کو بیٹے نے جب دیکھا, محسوس کیا, تو سمجھ لیا کہ ماں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے. تو ماں کے دل کو بیٹا کیسے مضبوط کر رہا ہے کہ اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج مصیبت ہے کل راحت ہی راحت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو اپنے پھول کو سنبھال کر کے رکھتا ہے, اس میں پانی ڈالتا ہے, پتجھڑ کے وقت میں وہ مایوس ہوتا ہے, ہاتھ ملنے لگتا ہے. لیکن جو پھول جنگل میں ہوا کرتا, جو پھول پہاڑ میں ہوا کرتا ہے, اس کی نگرانی کوئی نہیں کرتا, اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا, وہ اللہ کے بھروسے کھڑا رہتا ہے. ماں تو مجھے دعا دے کر کے بھیج, میں خدا کے بھروسے جا رہا ہوں, وہ جنگل کو بھی ماں کے گود سے بہتر بنا دے گا. اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر, صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان ہے. جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کے ہو حضر, رہتا نہیں وہ حال سے بن دے کے بے خبر. اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں, دامان دشت دامن ماں در سے کم نہیں. بیچ سڑک پر ایک آدمی کھڑا بھیک مانگ رہا, سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے. دینے والا جب پیسہ آیا دینے کے لیے تو سر جھکا کر کے دے رہا ہے. اب اس سائل نے پوچھا, میں فقیر ہو کر کے بھیک مانگنے والا بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر کے سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں, آپ تو دینے والے ہو, سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا, اللہ کی عظمت 100% اللہ ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس نے کہا کہ دینے والا میں نہیں ہوں, دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے, کام تو اس کا ہے, نام میرا ہو رہا ہے, اس لیے میں شرمندہ ہوں. یار کام تو اللہ کا ہے, نام مجھ کو مل رہا ہے, اس وجہ سے میں سر جھکا کر کے تم کو دان کر رہا تھا. آپ نے جو پیسہ دیا اللہ کی توفیق سے دیا, یہ پیسہ مسجد میں لگ گیا اللہ کی توفیق سے لگا. آپ کے پیسے کو اللہ نے پہلے قبول کیا, بعد میں آپ کو توفیق دیا, آپ خوش نصیب ہیں, آپ کو افسوس نہیں کرنا ہے, پیسہ بچانا ہے, خرچ کم کرنا ہے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان, کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان. دام گرا سے دیوت ہو پھر نیچے راکھو نین, نیچے راکھو نین. دینے والا دیوت ہے دن رین. لوگ بھرم مجھ پر کرے, لوگ بھرم مجھ پر کرے, یا سے نیچے نین, یا سے نیچے نین. ملک کے حالات خراب ہیں, اس کے حوالے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ظلم سہیں گے, کسی پر ظلم ڈھائیں گے نہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بالکل صحیح جا رہا ہے. اینٹ کا جواب بیوی کو پتھر سے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ایک بادشاہ رات دن ظلم ڈھا رہا تھا. رات کبھی اس کا گھر اجاڑتا, کبھی اس کا گھر اجاڑتا, کبھی اس کا خون پیتا تھا, کبھی اس کا خون پیتا تھا. اچانک تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا, مصلی پر آ گیا. لوگوں نے کہا کہ اچانک میں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. کہا یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں جنگل گیا تھا, تو میں نے دیکھا
کہ گیدڑ بھاگ رہا ہے، کتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کتے نے اس کی ٹانگ توڑی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو کسی انسان نے پتھر مارا، کتے کا سر پھوٹ گیا۔ جس کتے نے دوسرے کی ٹانگ توڑی تھی اس کا سر پھوٹ گیا۔ جس انسان نے ابھی کتے کے سر کو پھوڑا تھا، گھوڑے نے اس کی ٹانگ توڑ دی، اور جس گھوڑے نے انسان کی ٹانگ توڑی وہ رسی سے پھنس گیا، خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھ کو سمجھ میں آ گیا اس دنیا میں ہر برے کا نتیجہ جلدی ہی مل جاتا ہے۔ داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں انشاءاللہ داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ پیغام ختم ہو گیا۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، سوال ہو جاتا، میں بھی پھنس جاتا۔ یہ تو بھلائی ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب میں پھنس رہے ہیں۔ خیر، زیادہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ جنازہ پڑھانے میں بھی دیر نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن خدا کے گھر کو دیکھیے سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا گھر آپ نے دیکھا ہے، خانہ کعبہ کتنا چھوٹا ہے؟ جانتے ہیں کیوں اللہ اتنا بڑا، اللہ کا گھر اتنا چھوٹا؟ اگر اللہ کا گھر بڑا ہوتا تو 7 بار چکر مارنا آسان نہیں ہوتا، پسینہ چھوٹ جاتا۔ اللہ نے بڑا ہونے کے باوجود اپنا گھر چھوٹا رکھا تاکہ میرے بندے کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، جلدی سے اس کا طواف مکمل ہو جائے۔ ایک بات راز کی سنیے، مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے؟ 450 کلومیٹر دور ہے، 450 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں مکہ ہے وہاں مدینہ نہیں ہے، جہاں نبی کا روزہ ہے وہاں خانہ کعبہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ دور ہے روزے سے، روزہ دور ہے خانہ کعبے سے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے دور ہے کہ اگر قریب ہوتے، اللہ کے نبی کا روزہ قریب ہوتا، خانہ کعبے کے پاس ہوتا، تو جو طواف کرتا اس کا دل روزے پر اٹکا ہوا ہوتا، جو روزے پر ہوتا اس کا دل خانہ کعبہ پر اٹکا ہوا ہوتا، عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اس لیے خانہ کعبہ کہیں ہے اور نبی کا روزہ کہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں، لیکن صحابہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے صحابہ مدینے میں ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا جہاں میرا نبی ہوگا وہاں رہنا پڑے گا، چاہے میرے گھر کو چھوڑنا پڑ جائے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ معراج میں جو نبی گئے تو خانہ نبی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ نبی سامنے آ گئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ نبی سامنے بالکل قریب آ گئے، بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ جب نبی نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا، گلے لگا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے نبی بیٹا ہوتے ہیں، ابراہیم باپ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کو تعلیم دینا تھا ہمارے نبی کو کہ بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا مرتبہ حاصل کر لے، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات سنیے، ہمارے نبی ہمارے لیے معراج سے کیا لے کر کے آئے؟ نماز لے کر کے آئے۔ نماز کہاں ملی ہے؟ معراج میں۔ معراج کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ 7 آسمان کو پار کر کے ہمارے نبی جب عرش پر گئے ہیں وہاں نماز ملی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی کے دل میں خیال آیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، زمین سے اٹھایا، عرش پر بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اپنے قریب بٹھایا، میری امت آپ سے قریب کیسے ہوگی؟ نبی کے دل میں خیال آیا